जन्नत नामी खातून उस्मान ने तशद्दुद करके उसका ये हाल कर दिया कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई। दूसरी शादी करना चाहता था। वो इसकी बहन के ससुराल में है लड़की, सांप लेकर आया और इसने सोई हुई जन्नत के ऊपर रात के पहर छोड़ दिया। जन्नत को उसका शोहर, उसकी नंद के शोहर, इसकी सास कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे का दरवाजा जो है वो बंद करते थे। अंदर जन्नत के साथ मारपीट शुरू। इसकी बहनों के शोहर थे वहाँ पर और एक और तीसरा बंदा था। उन्होंने इन सब की मौजूदगी में उसके साथ ज्यादती की। जन्नत के यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सर पर स्टिचेस। उसकी जो राइट साइड है वो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज है। स्टेज अदाकारा समर राना, उन पे एक इल्ज़ाम लगा। एक दिन खबर आती है कि स्टेज एक्ट्रेस हैं, उनका इंतकाल हो गया। मोमना नामी ये लड़की है जिसकी उम्र 15 से 16 साल है। समर राना के घर में ये मुलाजमा के तौर पर आती है उसके घर की शिफ्टिंग के लिए। आगे अभी इसको 15 दिन हुए। 15 दिन के बाद मुलाजमा गायब हो जाती है। बेटी आई, बेटी कहती जी मेरे साथ तो 5 लोगों ने ज्यादती की समर राना के घर। जब इस लड़की का पुराना डाटा निकाला गया इसकी फैमिली का, तो 3 माह पहले ये एक घर में काम करती थी। उस घर में सेम FIR करवा के निकली। 3 से 4 दिन गुजरे हैं, उसके शोहर की कॉल आती है कि उसका इंतकाल हो गया। सदफ नामी ये खातून जिन्होंने पहले नईम नामी शख्स के साथ शादी की और फिर पता लगा कि जिनके पास वो केस करवाने गई हैं एडवोकेट साहब के पास, अब वो उनसे शादी करना चाहती थी तो एजाज साहब को मरवा दिया। ये क्या कहानी? इस खातून की 5 बेटियां, जवान बेटियां, 40 के करीब इसकी उम्र है और इसके घर के नीचे दुकान पे आ जाता है इजाज। अब जी सदफ को इजाज पसंद आ गया। इजाज को कहते मेरे शोहर को रास्ते से हटाओ, फायर मार देता है। इजाज के साथ निकाह कर लेती है। 4-5 साल गुजरते हैं, इसको पहले बच्चों की याद आ जाती है। एक वकील कराती है, उसके साथ मंसूबा बनाती है इजाज को मार, हम दोनों शादी करें। टिकटॉकर खातून और शौहर उसका टिकटॉक बनाते थे, उनकी भी उम्र गालिबन 42 साल की उम्र थी खातून की। मजहर नाम है इसका। ठीक है। इसके 6 बच्चे हैं। मियाँ बीवी टिकटॉक बनाते हैं। कलसूम इसकी बीवी का नाम है। उसकी 42 साल ऑलमोस्ट उम्र है। टिकटॉक पर 2 लड़के हैं, एक का नाम असद है, एक का नाम वसीम है। जड़ावाला से उनका ताल्लुक। अब मजहर को मैंने पूछा कि भाई तेनू नहीं सी पता तेरी बीवी नू कोई मैसेज कर रहे? उसने कहा मेरी बीवी ने मुझे बताया था, ये नहीं बताया कि मैं मैसेज का जवाब भी दे रही हूँ। तो एक दिन ना गायब हो जाती है। अब शोहर को 4 दिन बाद फोन क्या आता है, बुढ़ी तलाश ना करी, बुढ़ी तेरी साडे कोल है। आज के पॉडकास्ट में हम उन मसाइल का जिक्र करेंगे जो मुख्तलिफ जराइम का सबब बन रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे सदफ नामी खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर पहले अपने शौहर को मरवाने की कोशिश की और फिर अपने एडवोकेट दोस्त के साथ मिलकर अपने आशना को ही कत्ल करवा दिया। पैसे की हवस में किस तरह 42 साल टिकटॉकर अपने 6 बच्चों को छोड़कर अपने टिकटॉकर साथी के साथ फरार हो गई। अदाकारा समर राना पर लगने वाले इल्जामात और अदाकारा की पुरस्रार मौत की कहानी, और आपको बताएंगे डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने वाली जन्नत की कहानी, जिसके शौहर ने दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पहली बीवी पर सांप छोड़ दिए। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने पॉडकास्ट में दावत दी है एनी राय को। एनी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा एनी, मुझे ये बताइएगा कि जन्नत नामी खातून 13 साल पहले उसकी शादी होती है उस्मान नामी शख्स के साथ, और अब ये खबर आती है कि उस्मान ने तशद्दुद करके उसका ये हाल कर दिया कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई। ये क्या कहानी है, ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये जो जन्नत है इसकी 13 साल पहले उस्मान के साथ शादी होती है। इसके 2 बच्चे हैं। एक बेटा इसका तकरीबन 11 साल का है और जो बेटी है मन्नत है उसका नाम, जिसको कहा जाता था जन्नत की मन्नत, उसकी उम्र तकरीबन 7 माह है। ठीक। अब इसका जो शोहर है पहले तो काम कोई नहीं करता था, तो वो घर दामाद भी बन के रहा। 2 से 3 साल घर वालों ने रखा कि खैर है, बेटी ब्याह दी ना, गलती कर दी सबसे बड़ी। उसके बाद यहाँ पे रहने के बाद चीज़ें चलती रही, सिलसिला चलता रहा। काम नहीं कोई करता था, घर वालों ने, मैके वालों ने सपोर्ट की कि ठीक है हमारी बेटी खुश रहे। अल्लाह ने बेटा दिया, फिर अल्लाह ने बेटी दी, लेकिन हालात नहीं बदले। सही। अब ये आए दिन इसके साथ मारपीट करता था, तशद्दुद करता था, गालम गलोच, एक रूटीन का था ये हिस्सा। अब आज से तकरीबन 1 साल पहले ये सारी वो स्टेटमेंट है जो जन्नत के बेटे ने हम लोगों से की है। 11 साल उसकी उम्र है और उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ है। अब आज से तकरीबन 1 साल पहले ये अपनी बीवी से इतना तंग आ चुका था, दूसरी शादी करना चाहता था, और जिससे दूसरी शादी करना चाहता था वो इसकी बहन के ससुराल में है लड़की। उस्मान की बहन के ससुराल में है वो लड़की, उसका नाम है नूर। ये उसके साथ शादी करना चाहता था और जाहिर है मर्द को तो फिर बहानों की ज़रूरत पड़ जाती है। घर में लड़ाई झगड़े जो हैं वो अब रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं जब मर्द के ताल्लुकात कहीं और बन जाए। अब ये जो थोड़ा बहुत कमाता था, फैक्ट्री में जो काम करता था, वो सारे पैसे 20-25 हज़ार रुपया वहाँ पे पिज़्ज़ा खिला रहा है, शवारमे लेकर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी वहीं पर जाती थी। अब ये बीवी है, ये उससे मुतालबा करती थी कि भाई पहले अपने घर के तो खर्चे पूरे कर, फिर बाहर के भी कर ली।
لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اب اس کے گھر والوں سے بات چیت کرنے سے روکتا تھا کہ تم نے اپنے گھر والوں سے بات چیت نہیں کرنی, رابطہ کم رکھو. ابھی اپنی ظاہر ہے بہنوں سے باتیں تو کرتی ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ اکثر باتیں کرتی تھی, کبھی اسے چھپ کے کر لیتی تھی, کبھی اس کے سامنے کر لیتی تھی. اب 1 سال پہلے یہ سانپ لے کر آیا اور اس نے سوئی ہوئی جنت کے اوپر رات کے پہر چھوڑ دیا. اچھا, سانپ نے جنت کو کاٹا. اب یہ آپ اس کی دیکھیں پلاننگ کہ سانپ آیا, سانپ کاٹ کے چلا گیا. دور دور تک انسان سوچ نہیں سکتا کہ شوہر کی یہ حرکت ہے یا کچھ ایسے. سانپ نے جنت کو کاٹا, لیکن فوری طور پر اس کا بیٹا اٹھا, پتہ لگا جی سانپ نے کاٹا ہے. اب اس کے بیٹے نے وہ جو سانپ یہ جس باکس میں لے کر آیا تھا وہ کئی گھنٹے اس کی بائک کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, 4 سے 5 شاپر بیگ میں. ٹھیک ہے, اور اس نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس کے بچوں کو بھی سانپ کاٹ سکتا ہے. دیکھیں جو مرد یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اب کہیں اور شادی کرنی ہے, اس کو نہ تو بیوی نظر آتی ہے, نہ اس کو اپنے پہلے بچے نظر آتے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں شادی بھی کر لوں گا, بچے بھی آ جائیں گے. بدزن جب مرد ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. خیر وہاں پر جنت کی قسمت اچھی تھی, جنت بچ گئی. ٹھیک ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا, وہ جنت بچ گئی. لوگوں نے کہا سانپ کاٹ گیا, کسی کا گمان اس طرف نہیں گیا. آج اس کے بیٹے کو وہ خیال آتا ہے کہ میرے بابا کی تو بائک کے ساتھ یہ باکس لٹکا ہوا تھا کئی گھنٹے, جب وہ کام سے آئے تو وہ لٹکا, اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بھائی باپ کی بائک سے جا کر وہ اٹھا کے دیکھے کہ اس باکس میں کیا ہے. اور اس کے بعد جب سانپ نکلا تو وہ وہی باکس تھا اس روم میں جو کہ کھلا پڑا تھا. اب وہ اس کا کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس کا تعلقات جو تھے وہ تو چل رہے تھے اسی طرح سے, وہ ڈے بائی ڈے پیک پر جا رہے تھے, کم نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد اب یہ جنت جو ہے اپنی بہن سے بات کر رہی تھی فون پر. شوہر جو اس کا ہے وہ نیچے اپنے پورچ میں بائک دھو رہا تھا. بیٹا جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا. واش روم میں گئی ہے, بیٹے کو کہہ کر گئی ہے یہ فون پکڑو, کھانا دیکھو جا کر, میں ابھی آ رہی ہوں. بیچاری واش روم سے نکلی ہے. چھوٹا بیٹا جیسے بچے کھانے میں چمچ ہلاتے ہیں عموماً, وہ کھانے میں چمچ ہلانے کے لیے گیا ہے. جنت کو اس کا شوہر, اس کی نند کے شوہر, 2 نندیں ہیں, ان کے دونوں کے شوہر ہیں. اس کے بعد ان کا کوئی اور رشتہ دار ہے جس کو مطلب وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا, اس کا وہ بچہ بتا رہا ہے, ان سب کے نام بھی بتا رہا ہے. وہ اس کی ساس کمرے میں داخل ہوتے ہیں, کمرے کا دروازہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں, لاک نہیں کرتے. اندر جنت کے ساتھ مار پیٹ شروع. یہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی, جوائنٹ فیملی ہے نا, نندے آ جاتی ہیں جس طرح سے, ظاہر ہے وہ شادی شدہ ہیں, لیکن جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو پھر آ ہی جاتے ہیں سارے. اب بیٹا جو ہے 7 ماہ کی بچی اندر ہے. ٹھیک ہے, بڑی پیاری سی معصوم سی بچی ہے. اب بیٹا بھی اندر کمرے میں جاتا ہے, ماں کی چیخنے کی آوازیں سن کر بیٹا اندر کمرے میں جاتا ہے, ماں کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے, ماں کو مار رہے ہیں, ڈنڈوں سے مار رہے ہیں, جو چیز ہاتھ میں آ رہی ہے اس کو ماں کو مار رہے ہیں اسے. بیٹا آگے کوشش کرتا ہے مت مارو ماما کو, بڑا کمزور سی جان ہے, معصوم سا بچہ, کہتا ہے 11 سال کا بچہ, ویسے بھی وہ صحت کے لحاظ سے میں بات کروں بڑی کمزور سی جان ہے. وہ کہتا ہے نہ مارو ماما کو, بیٹے کو دھکا دے دیا. بچی تھی, بچی کے سر پر ڈنڈا لگا ہے, 7 ماہ کی بیٹی ہے, اس کے سر پر ڈنڈا لگا باپ کی طرف سے, بیٹی کے اوپر باپ نے وار کیا ہے. بچہ سہم کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی ماں کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ خالی تشدد کی بات نہیں تھی, یہ خالی مار پیٹ کی بات نہیں تھی, یہ خالی نفرت کی بات نہیں تھی. یہ بات تھی کہ ایک مرد جب بے حس ہو جائے, ایک مرد کی جب صفاق ہو جائے تو وہ کس حد تک گر سکتا ہے. اس آدمی نے, عثمان نے, اپنی بیوی کے کپڑے اتارے وہاں پر, اس کو برہنہ کیا. اس کے بعد اس کے جو بہنوئی تھے, جو اس کی بہنوں کے شوہر تھے وہاں پر, اور ایک اور تیسرا بندہ تھا, انہوں نے ان سب کی موجودگی میں اس کے ساتھ زیادتی کی. پھر عثمان نے کی, بیٹا وہ سب منظر دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بال کاٹے گئے. ٹھیک ہے, بہت کچھ اس کے ساتھ کیا گیا. اس کے بعد اس بات کی تسلی کی گئی کہ جنت جو ہے ختم ہو گئی ہے, سانسیں نہیں چل رہی. دونوں طرف تکیا رکھا, لوہے کا راڈ لے کر اس کو مارا, جس سے اس کی دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہاں پر جنت کی قسمت ایسی تھی کہ جو بلڈ ہے وہ باہر نہیں نکلا. اب ان کو تسلی ہوئی کہ وہ تو ختم ہو گئی. اب اس کی جو ایک ننند, اچھا انسانیت کی تذلیل کی میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں کہ اس کی ایک ننند نے اس کے منہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور یہ سارے واقعے میں چلیں, وہ تو مرد تھے آپ نے بتایا, جو خواتین وہاں پہ موجود تھیں, اس کی ساس, انہوں نے بھی نہیں روکا. تو پھر صحیح کہتے ہیں نا, یہ رشتے کبھی نہیں آپ کے بنتے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں مثال ہی اس طرح کی قائم ہو چکی ہے نا. ایک عورت ہے, دوسری عورت کے منہ کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہی ہو. آپ عورت تو چھوڑ ہی دیں, وہ انسان بھی تو ہے, ایک انسان ہے نا, وہ جیتی جاگتی ایک عورت ہے. اس کے آپ کی نسل اس نے بنائی ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ. آپ اس کے ساتھ آئے کہ انسانیت کی اتنی تذلیل کر رہے ہو آپ, اور کس منہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا سب کی موجودگی میں. بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کیا وہ ساری زندگی حسن جو ہے وہ اس ٹراما سے نکلے گا کہ میری ماں کے ساتھ میرے
دادکوں نے کیا کیا؟ کبھی وہ کیا اپنی پھپھو کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ اپنے دادوں کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ اپنے باپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ شاید اس معاشرے کو ہی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. جس معاشرے نے اس کی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ تو سمجھے گا کہ یہ میں جنگل میں رہتا ہوں, جانوروں میں رہتا ہوں. خیر اس کے بعد انہوں نے تسلی کی کہ ختم ہو گئی ہے. اس کو نزدیک ایک ہاسپٹل میں لے کر گئے, کلینک پر ایک لے کے گئے, وہ تھا بچوں کا. انہوں نے کہا ہمارے بس کا کیس نہیں ہے, لے جاؤ. پھر یہ پاس لے کے گئے مرید کے, وہاں پہ لے کے گئے. انہوں نے کہا لے جاؤ, لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے, اب یہ سسرال والے تب ساتھ تھے جب وہاں کی حدود میں یہ رہے ہیں, تب تک سسرال والے ساتھ تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ بھئی جواب ہو گیا, اب اندر خاتے یہ ضرور تسلی تھی کہ بچ دی نہیں, اچھا بچے گی نہیں, گئی. اب یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ کسی کو کچھ بھی بتا سکے کہ جو بربریت اس کے ساتھ ڈھائی گئی ہے. یہ ان کو تسلی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا. بیٹے نے تو سارا منظر دونوں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر باہر سے لاک لگا کر ماں کو ان کی لے گئے. واپس آئے سارے. پھر یہ جو عثمان ہے اس نے اپنے دونوں بچوں کو پکڑا, ٹھیک, اس کے بعد گاڑی کروائی, اس کے بعد لاہور لے کر آیا. اب سارے رستے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ ماما جو ہے وہ چھوٹی بہن کی دوائی لینے گئی ہیں, وہاں پر حادثہ ہوا ہے, وہ پل سے گر گئی ہے, بائک سلپ ہو گئی تھی اور یہ چوٹیں لگی ہیں. پھر اس کے کپڑے انہوں نے چینج کیے وہاں پر, ظاہر ہے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو یہ بہت کچھ کیا جو میں وہ چیزیں یہاں پر نہیں بتا سکتی کہ جو انہوں نے اپنے ثبوت مٹانے کے لیے اس خاتون کے باڈی کے ساتھ کیا. اس کے بعد اس کو جب لاہور لے کر آیا گیا, باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم نے ذکر نہیں کرنا بیٹا, تم نے یہی کہنا, نہیں تو میں تم سب کو مار دوں گا. جو ماں کے ساتھ کیا تو اس سے بدترین سلوک تمہارے ساتھ ہوگا. وہ 11 سال کا بیٹا وہ پاگل ہے, اس نے جو کچھ دیکھ لیا وہ بتائے گا. جنرل ہاسپٹل میں لاہور میں لے کر آتے ہیں. جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر جب اس کا اندر لے جا کر معائنہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے تسلی کر کے آیا کہ ختم ہو گئی ہے. پھر اس کو ظاہر ہے ڈاکٹر اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں بچانے کی. اس کے بعد جنت کی سانسیں جو ہیں بحال ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب اس کا میڈیکل کے لیے اس کو لے کر جایا جاتا ہے, ڈاکٹر اس کی بہن کو بلاتے ہیں جنت کی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے. وہ کہتی ہے حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بیٹی کی دوائی لینے جا رہی تھی. جو بیٹے نے بتا دیا نا حسن نے, اچھا حسن نے, ہاں جو باپ نے سمجھایا, اس نے کہا دوائی لینے جا رہی تھی, حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا حادثہ تو نہیں ہوا, اس کے تو کپڑے بالکل صاف ہیں, اس کے تو کپڑوں پر کوئی نہ کوئی کپڑوں پہ کوئی خراش, کوئی کہیں سے کپڑا اس کا پھٹا ہو, ظاہر ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, وہ بڑی سویر قسم کی کنڈیشن میں آئی ہے, تو یہ حادثہ نہیں ہے. پھر اس کا جب میڈیکل مزید انہوں نے کیا, جب اس کو آپریشن تھیٹر میں اس کو وہ کٹ پہنائی گئی, اس نے پھر بہن کو بلا لیا. اس نے کہا اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, بی بی تم لوگ کہاں پر سو رہے ہو, کس نے کہا اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے, یہ تو پولیس کیس ہے. پولیس کو انفارم کیا گیا. ٹھیک. اچھا, اب اس کا جو شوہر تھا نا وہ وہیں پر موجود ہے. اچھا, بڑے کانفیڈینس کے ساتھ وہ ہے کہ بھائی ان نے کیڑا بچنا ہے, بچنا ہی نہیں ہے. اب 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, تیسرے دن اب جو خالہ ہے نا وہ پوچھ رہی ہیں اس کے بیٹے سے کہ بیٹا کیا ہوا ہے. بچہ کہہ رہا ہوا ہی کچھ نہیں, مجھے تو خالہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جب 2 سے 3 دن گزرے, جنت تھوڑی سٹیبل ہوئی, لیکن اتنی نہیں سٹیبل ہوئی کہ جنت کچھ بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جنت کے یہاں سے لے کر یہاں تک پورے سر پر سٹیچز, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ مکمل طور پر پیرالائز ہے, مکمل طور پر. اب جب ڈاکٹرز نے کہا نا کہ یہ پولیس کیس ہے, تھوڑا پولیس کی اسٹیٹمنٹ لیں گے, جنت اس کنڈیشن میں آئے, ظاہر ہے پولیس بھی آ جاتی. تو جب تک جنت کی اسٹیٹمنٹ نہیں آنی تھی, پولیس نے کیا کرنا تھا, جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی کی حالت تو سدھار کی طرف آ رہی ہے, وہ وہاں سے فرار ہو گیا. اچھا. جب اس کو جو اس کی تھی نا سالیاں, یعنی کہ جنت کی جو بہنیں تھیں, اس نے اس کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہمیں ڈاکٹرز نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا, یہ وہاں سے فرار ہو گیا, پولیس آئی, وہ میڈیکل ہوا سارا, تو پتہ لگا کہ بھائی اس کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. وہاں پر آ کے بیٹے میں ہمت آئی, تو بیٹے نے سب کچھ اپنی خالہ کو بتایا کہ خالہ میری ماں کے ساتھ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. صحیح. جنت کو گھر لیا, ماں کے گھر وہ آ گئی اپنے. اب اس کے پاس ہم لوگ گئے, اس کی بہن سے بات ہوئی, اس کے بیٹے سے بات ہوئی. جنت کے پاس جب ہم لوگ گئے نا, اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کے آنسو بن کے نکل رہے تھے. وہ ہمیں نہیں بتا پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم اس سے پوچھ نہیں پا رہے تھے, ظاہر ہے ہمیں جواب نہیں مل رہا تھا. اور وہ ایک اتنی تکلیف دہ چیز تھی. میں اس کو پوچھ رہی تھی کہ تمہیں برہنہ کیا گیا, تو وہ اپنی وہ اذیت جو ہے وہ آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بھائی میرے سے مت پوچھو کہ میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, میں کیا کیا کچھ جھیل کر یہاں تک آئی ہوں. تو میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی. تو اس کو ایک تسلی تھی. وہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ تو سکتی ہے,
وہ ان کو پیار نہیں کر سکتی, وہ ان کو بلا نہیں سکتی, وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی, وہ بات نہیں کر سکتی, وہ بتا نہیں سکتی میرے ساتھ کیا ہوا. اور یہ ہے شادی 13 سال کی, بیٹی دی, بیٹا دیا, جہیز دیا, سنبھالا, گھر داماد بنایا, شادی. کیا اس کو ملا؟ اب اس کیس میں عثمان کیا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, گھر کو تالے ہیں اور وہ فرار ہے, کوئی سٹیٹس نہیں ہے. یعنی یہ جنت اب ٹھیک ہوگی, جنت کبھی بولے گی, اس کو مہینہ لگتا ہے, اس کو 2 مہینے لگتے ہیں, اس کو سال لگتا ہے, کسی کو نہیں پتا. وہ ٹھیک ہوگی, وہ بتائے گی. پولیس FIR ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, نامزد ہوئی ہے FIR, اس کے سسرال والے سب کو شامل کیا گیا ہے, اور FIR میں یہ بتایا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم لوگ تو تب اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح کہیں نا کہ بھائی کہانی بھی ہو سکتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں. یہ میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ بھائی یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. اور وہ جو 11 سالہ بیٹا کیا اس کا بیان ریکارڈ کیا پولیس نے؟ بالکل, 11 سالہ بیٹا پورے میڈیا پر چل رہا ہے. حسن جو ہے وہ ایک ایک چیز کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ بھائی اچھا پھر اس کو شراب پلائی جاتی تھی جنت کو. اب اس کی جو بہن کی اسٹیٹمنٹ ہے نا, وہ کہتی ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہم لوگوں نے خلا دائر کیا تھا, ہم اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے. میرا ان سے سوال تھا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں رکھا. میں ہر کسی سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو کیوں اس طرح سے رکھتے ہیں کسی ایسے جانور کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم نے خلا دائر کیا تھا, لیکن پھر جنت نے کہا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں, ظاہر ہے گھر بسا لیتی ہوں, بچے ہیں, کیا کروں. کہتی ہے گھر چلی گئی تو اس کے بعد یہ سارا دن سوئی رہتی تھی, اٹھتی نہیں تھی. ہم کالز کرتے تھے, کالز ہی نہیں ریسیو کرتی تھی. اچھا, صبح سے لے کر شام کے 6 بج جانے, جنت تیری 7 ماہ کی بیٹی ہے, تو کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے آپی میں تو اٹھتی نہیں ہوں. 6 بجے فون کال ریسیو کر کے کہتی تھی میں ناشتہ کرنے لگی ہوں. اب اس کو نشہ دیا جاتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو یہ زیادتی کا معاملہ ہے یہ کب سے چل رہا تھا. شوہر اس کو نشے میں رکھ کر کب سے یہ سب کچھ کر رہا تھا, اور اس دن بھی یہ سب کچھ ہوا, اور وہ ساری چیزیں نہیں پتا تھا کہ آج میڈیکل ہو جائے گا اور اس میں ہر چیز سامنے آ جائے گی. اب یہ سلسلہ پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا, یہ چیزیں کب سے چلتی آ رہی تھی. اس کے بیٹے نے کہا میری ماما سوئی رہتی تھی. بیٹا جو ہے اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالتا تھا, بیٹے کو چھوٹی ماں کا لقب دیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ اس کی ماں بنا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میری ماما تو سوئی رہتی تھی. میری ماما کو پھر یہ میری ماما کے منہ میں کوئی چیز ڈال رہے تھے, وہ شراب اس کو پلائی جا رہی تھی. کیا یہ جو ان کا شوہر تھا عثمان, یہ بھی کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا؟ ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی ہے, کہ نہ بھی ان کی فیملی نے کوئی بتایا کہ وہ کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا. وہ نشہ کرتا ہو, وہ کچھ بھی کرتا ہو, وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ذکر بھی کیا جائے, کیونکہ یہ تو انسان کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے نا. ایسا مرد تو ایسا انسان تو کسی انسان کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرو. ہاں بہت سارے لوگوں نے, جب ہم لوگوں نے یہ کیس کور کیا تو بہت سارے لوگوں کی ایک ہی بات تھی کہ کیس جو ہے متعلقہ ادارے جو آج کل ایکٹیو ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ہاں ان کے سپرد کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ تمام ایسے کیس جہاں پر ایک لڑکی کو اس کے سسرال والوں کی طرف سے تشدد کا یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, یہ سارے کیس جو ہے نا ایک بار اس طرح کے اداروں کے پاس جائیں, تاکہ پتہ لگے کہ کسی کی بیٹی کو جب بیاہ کے لے کر آتے ہیں نا تو اس کو کس طرح سے رکھتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک اداکارہ, اسٹیج اداکارہ سمر رانا, ان کے ساتھ آپ کا ایک پروگرام آپ نے ریکارڈ کیا. ان پہ ایک الزام لگا مبینہ طور پہ, ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کروانے کا ان پہ الزام لگا کہ وہ ایک لڑکی کو جو ملازمہ تھی ان کی, اس کو گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پہ پارٹیز میں لے کے جاتی تھی, لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ زیادتی کرواتی تھی. پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ وہ جو اسٹیج ایکٹرس ہیں ان کا انتقال ہو گیا. یہ پورے اسرار سی کہانی یہ ہے کیا؟ اچھا ہے واقعی یہ پوری اسرار سی, ٹھیک ہے. یہ الزام بھی بڑے عجیب و غریب تھے جو سمر رانا کے اوپر لگائے گئے. اور گھریلو ملازمیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے کمفرٹ کے لیے ہوتی ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو جو لوگ گھریلو ملازمیں رکھتے ہیں نا ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا پہلے جو بایو ڈاٹا نا وہ چیک کریں. ملازمیں رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے, ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ زیادہ تر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تھوڑی کلاس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیگ لگا ہوا ہے ان کے اوپر کہ بھائی وہ بڑے نامور لوگ ہیں. ظاہر ہے ان کے اوپر جب آپ الزام لگاؤ گے وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے پیسہ بھی لگائیں گے, وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے آپ کا منہ بھی بند کروائیں گے, وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے بہت کچھ کریں گے. تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مومنہ نامی یہ لڑکی ہے جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے. سمر رانا کے گھر میں یہ ملازمہ کے طور پر آتی ہے اس کے گھر کی شفٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ جس کے ریفرنس سے آتی ہے وہ سمر رانا کا بڑا پرانا ملازم ہے, ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ کے گھر میں میرے گھر میں ملازمہ ہے کوئی, میں اس کو کہوں یار کام زیادہ ہے تو کسی اور ملازمہ کا ارینج کر, وہ کہے گی باجی میری فلانی ہے رشتے دار, میں اس کو لے آؤں گی, اس کو لے آؤں گی, وہ لے آئے گی, میں نے تو کام نکلوانا ہے. تو اس نے کہا کہ تم لے آؤ اس کو اور میں جو ہے کام نکلوا لیتی ہوں.
اچھا وہ آ گئی مومنا اس کے گھر میں ملازمہ کے طور پر. اب سمر رانا کے گھر میں اس سے پہلے 2 سے 3 اور ملازمائیں ہیں. ٹھیک. آگے ابھی اس کو 15 دن ہوئے. 15 دن کے بعد سمر رانا اپنے گھر سے کہیں جاتی ہے اور اس کے بعد ملازمہ غائب ہو جاتی ہے مومنا. اچھا ٹھیک ہے. مومنا بقول اس کی فیملی کے گھر نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اغوا کا مقدمہ کروا دیتے ہیں, پرچہ سمر رانا کے اوپر. سمر رانا پہ. ہماری بیٹی اغوا ہو گئی. 3 دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے. پولیس نے کہا کڑی تاڈے کول ہے, کڑی نو پیش کرو. اس کی والدہ کہتی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہماری بیٹی کو تو پتہ نہیں کہاں لے گئے, اغوا ہو گئی, اس نے کہیں اس کے ساتھ کچھ کر دیا. وہ دیکھیں اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا, اس نے اسٹیج پر کام کیا, اس کا تعلق شوبی سے ہے, تو ہماری سوسائٹی فوری طور پہ کہتی ہے ایسا ہی ہوا ہوگا, یہ تو ہوتی ایسی ہیں. بالکل. دیکھیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے, کہیں نہ کہیں بہت سارے غلط لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ نے ان کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے وہ غلط ہی دیکھنا ہے آپ نے ان کو. وہ جب پولیس نے پریشر دیا اس کی فیملی پہ کہ بھائی بی بی تو کڑی نو لے کے آتے اسی مقدمہ کریے, اسی 1 گھنٹے بعد اس نے کہا میری بیٹی گھر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ کیس ایسا ہے کہ آپ اور دیکھنے والے جو ہے نا کڑی سے کڑی ملانا جو ہوتا ہے نا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہ تو ہم کوئی مطلب مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں اس کیس کو, نہ ابھی تک اس کیس کی جو کلیئر چیزیں ہمارے سامنے آئی, لیکن آپ کڑی سے کڑی ملائیں آپ کو خود ہی چیزیں پتہ لگتی رہیں گی. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے گروہ ہیں, اور یہی سیم سٹوری ہوتی ہے بہت سارے ہیں کہ پہلے گھر میں ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں, پھر 10-15 دن بعد کہتے ہیں یا وہ بھاگ گئی یا یہ سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. کئی دفعہ جو مالکان ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے جی چوری ہوگی فلانا, اگر انہوں نے اس کے ساتھ واقعی کچھ برا کیا ہو. ٹھیک ہے. اگر نہ کیا ہو تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اگر دوسری پارٹی اگر اس طرح کے کوئی مافیا نکل آتا ہے, اس نے کہا کہ جی 1 گھنٹے بعد اس نے کہا میری تو بیٹی گھر آ گئی. پولیس نے کہا لے آؤ. بیٹی آئی, بیٹی کہتی جی میرے ساتھ تو 5 لوگوں نے زیادتی کی سمر رانا کے گھر پر. اچھا. ٹھیک ہے. میں تو لٹ گئی, برباد ہو گئی, میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. ماں نے کہا میری تو تھی دی زندگی خراب ہو گئی, پتہ نہیں ہن میری تھی دا کی بنے گا. یہ وہ جملے, یہ وہ فکرے ہیں کہ جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائے کی ہو گیا, سمپتی گین کرنا ہوتا ہے اس کو. اچھا وہ کہتا ہے پولیس والے نے نا کہا کہ جو کڑی دا میڈیکل کراؤ جا کے. میڈیکل ہو گیا, کیس شروع ہو گیا, کیس ہائی لائٹ ہو گیا. بھائی سمر رانا نے ایک اپنی ملازمہ کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ وہ سب کچھ کروا دیا, اور اسی گھر میں ملازمہ کہتی ہے مومنا کہ گھر میں پارٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہم سے ڈانس کرواتی رہی ہے. اچھا. سمر رانا. اچھا اب ان کی قسمت خراب سمجھ لیں یا ہماری قسمت آپ سمجھ لیں, مومنا کی فیملی سے بات کرنے سے پہلے ہم سمر رانا کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے دونوں فیملی سے بات کرنی تھی. مومنا کے تو میں قصے سن چکی تھی, سوشل میڈیا پر اس کی بے پناہ انٹرویوز چل رہے تھے, سب نے کیے. مومنا کا تو کیس میں سن چکی تھی اس کی طرف سے, مجھے سننا تھا سمر رانا کا, مجھے اس سے بات کرنی تھی. ہم لوگ سمر رانا سے بات کی. اس نے کہا کہ جی آج سمر رانا کے پاس گئے, جی سمر رانا نے ہمیں اپنا پورا گھر وزٹ کروایا. میں کہا آپ ڈانس پارٹیز کرواتی ہیں, آپ غریبوں کی بچیوں کو لاگے, ظاہر ہے ہمارا بھی اس ٹائم بڑا پیک پہ تھا کہ بھائی آج انو چھٹنا ہی نہیں. میں کہا آپ ڈانس پارٹیز کرواتی ہیں, آپ نے یہ گھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ملازمہ ہیں جو ضرورت مند ہوں آپ ان سے. اس نے نا وہ ویڈیو ہم لوگوں نے اس کو دکھائی کہ لڑکی یہاں پر تو بڑی ڈم لائٹ اور ڈسکو لائٹ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے, آپ نے تو پورا ماحول بنایا ہوا ہے. اس بندی نے ہمیں پورا گھر وزٹ کروایا. ٹھیک. اس گھر کی ایک ایک کمرے کے نکر کو ہم لوگوں نے جا کے دیکھا. اس پورے گھر میں وہ کمرہ موجود نہیں تھا جس کمرے میں ڈانس پارٹی ہوئی ہے. اب اس کا اندازہ ہم اس کے انوائرمنٹ, اس کی سیلنگ سے, اس کے وال کلر سے, ان چیزوں سے لگا رہے تھے. سمر رانا کہتی کدھر ہوئی ہے ڈانس پارٹی. کیا اس ویڈیو میں سمر رانا بھی موجود تھی یا صرف مومنا تھی؟ مومنا تھی. ٹھیک. اور وہ ایک بڑی وہ اس گھر کی ویڈیو نہیں تھی. سمر رانا کا گھر کافی ٹھیک ٹھاک گھر تھا, اس گھر کی وہ ویڈیو نہیں تھی. میں نے کہا مجھے کمرہ دکھائیں جہاں پر 5 آدمی آئے ہیں. اب مومنا کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ سب سے اوپر چھت پر کمرہ ہے جہاں پر 5 آدمی ہیں, وہ نیچے گراؤنڈ فلور سے 5 آدمی اوپر چلے گئے, کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. سمر رانا گھر نہیں, باقی ملازمائیں تو ہیں, اور انہوں نے سب کو چھوڑ کے تیرے ساتھ سب کچھ کیا. کیوں کیا تیرے ساتھ, کیا مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں باقی ملازمائیں کافی منہ متھے لگنے والی ہیں. اچھا یہ کہتی ہے ہم لوگ اس کمرے میں گئے, وہ کمرہ یہ ٹیبل جتنا ہوگا آپ کی, ٹھیک ہے, اس کا نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کھڑکی, ادھر ایک بندہ مشکل سے جا سکتا ہے. 5 آدمیوں نے گھس کر ایک لڑکی کے ساتھ کیسے کر لیا. پھر ہم لوگوں نے ارد گرد دیکھا تو تمام لوگ باہر موجود تھے, چھتوں پر سوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہاں پر آپ ذرا سی چوں بھی کریں گے نا تو لوگوں نے کہنا کی ہویا, لوگ سامنے آ جائیں گے ہویا کی ہے. وہاں کا یہاں اس طرح کا ماحول تھا. پھر سمر رانا سے بات کی, اس نے کہا کہ میں اس کیس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں, میری فیملی نے مجھے بلاک کر دی ہے, اسپیشلی اس کی والدہ نے. اچھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا میری والدہ مجھ سے نہیں ملتی, میری والدہ نے مجھ سے بات کرنا ختم کر دیا, اور میری فیملی والے کہتے ہیں تیرے اس گھر میں اب ہم نے قدم نہیں رکھنا.
اب اس کا کہنا تھا کہ میری فیملی جو ہے بڑی مہذب فیملی ہے, میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. دیکھیں فیلڈ میں آنے والی ہر لڑکی کی فیملی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بڑی خوشی خوشی اپنی بیٹی کو بہن کو بھیجے. کئی بار بہت اچھی فیملیز ہوتی ہیں, ان کی بیٹیاں بہنیں آ جاتی ہیں فیلڈ میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا کا سارا تالاب ہی گندا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا میری فیملی یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے کہ میری ماں نے مجھے بلاک کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے تیرے گھر نہیں آنا, تیرا گھر تو پورے میڈیا پر نشر ہو گیا. صحیح ہو گیا تھا بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا گھر سمر رانا پورے میڈیا پر چل رہی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. اس نے کہا کہ میں اچھا اس ٹائم تک یہ کیس جو ہے یہ خارج ہو چکا تھا. اچھا اب جو میڈیکل رپورٹ آ چکی تھی, میڈیکل رپورٹ کے مطابق آیا تھا کہ مومنہ کے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہوا. اب سمر رانا کے اوپر الزام تھا, ظاہر ہے وہ بھی اپنی پاور کا استعمال کر رہی تھی. جب اس لڑکی کا پرانا ڈیٹا نکالا گیا اس کی فیملی کا, تو 3 ماہ پہلے یہ ایک گھر میں کام کرتی تھی, ٹھیک, اس گھر میں سیم FIR کروا کے نکلی. اچھا انہوں نے بھی 3 سے 4 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. ٹھیک ہے, یہ کون سی ملازمہ ہے کہ جس گھر میں بھی جاتی ہے وہ سب اس کو حیوانوں کی طرح اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہاں سے تھوڑا بہت ہمیں کہا کہ بھائی یہ تو پیشہ ہے, یہ تو ایک روایت چلی آ رہی ہے. دیکھیں بہت ساری ملازموں کے ساتھ نا بہت کچھ ہو بھی جاتا ہے, اور اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ان کو انصاف نہیں ملتا. بالکل ایسی ہے, یہ ضروری نہیں, یہ صرف سمر رانا کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ظلم کرتے ہیں, اپنی ملازموں پہ بہت ظلم کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ان بیچاریوں کو انصاف نہیں ملتا کہ غریب ہے نا دت کام میں الزام لانا ایتے یہ کر دیا نے وہ. تو اس کے بعد یہ کیس ڈسمس ہو گیا. تو جو اس کی فیملی سے ہم نے رابطہ کیا, اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ پھر فلمیں چلائی. اچھا ٹھیک ہے, سچے تھے سامنے آتے, اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ چلائی فلمیں. اب اس کی فیملی کا آج سے 2 دن پہلے فون آتا ہے کہ جی ہم لوگ تو ہائی کورٹ میں ریٹ کرنا چاہتے ہیں. بھائی کیا ریٹ کرنا چاہتے ہو, کیا کرو گے اب تم لوگ؟ صحیح, مطلب جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا جھوٹ پکڑا جائے نا تو انسان کو باز آ جانا چاہیے, وہ قائم ہے. اور سمر رانا کا کیا بنا؟ اچھا سمر رانا جو ہے, جب ہم اس سے بات کی ہم لوگوں نے, جب بھی وہ اس کے ہاتھ پہ برنولا لگا ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل سے آئی تھی, اور اس کا جو شوہر تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ روز میں اس کو لے کے آتا ہوں, روز یہ بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہے. جب آپ اسٹریس لیتے ہو نا, یا کوئی بات آپ واقعی اپنے دل پر لے جاتے ہو اور اس کو 24 آورز آپ نے سوچنا ہے, یا جو کام آپ نے نہیں کیا ہوتا اور وہ آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ واقعی ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اور اس ٹائم سے گزرنا اسی کو پتہ ہوتا ہے جو گزر رہا ہوتا ہے. 3 سے 4 دن گزرے ہیں, اس کے شوہر کی کال آتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اسے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, مطلب ایک جوان موت ہے, ایک اچھی بھلی خاتون جس سے ہم بات کر آئے ہیں, چلتی پھرتی ماشاءاللہ, بڑی تیار, بڑی فٹ اپنے آپ کو رکھا ہوا. پتہ لگا کہ جی اسٹریس تھا, ان کو انفیکشن ہوا ان کے لنگز میں, اس کے بعد ان کو وینٹیلیٹر پہ کیا گیا, اور ود ان ڈے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. بڑی شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے بھی کہ واقعی سمر آنا. تو اس کا شوہر اس ٹائم ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس سے مزید ہم لوگ بات کر سکتے, یا اس سے پھر بات کرتے کہ بھائی ہوا کیا. اس نے کہا ایک ملازمہ جو ہے نا وہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر چلے گی. صحیح. تو جو لوگ ملازمہ رکھتے ہیں, جو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہمیں سکون تو دے گی چلو ساڈے کام, تو بھائی آپ پہلے دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے. وہ جن کے گھر سے کام چھوڑ کر آئی ہے, وہاں سے کیوں چھوڑ کر آئی ہے؟ وہ چھوڑ کر آئی ہے, اس کو نکالا گیا, ان کے ID کارڈ پر کوئی FIR کوئی ان کے اوپر ہوئی ہوئی ہے, کوئی چوری کر آئی ہیں, کسی کے اوپر الزام لگا کر آئی ہیں. سکون ضرور لیں لیکن اپنی زندگی کو اتنے عذاب میں ڈال کے نہ لیں. اب تو پولیس نے بہت ساری اپلیکیشنز پولیس کی آ گئی, مطلب ہر چیز کمپیوٹرائز ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کیس ہے, اس نے یہ کسی کیس میں مدعی تھا یا اس نے, تو ہر چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب اتنی تو انویسٹیگیشن آپ کو اپنے لیے کرنی بنتی ہے جہاں پر اس طرح کے حادثات سے آپ لوگ بچ سکیں. اچھا, کیونکہ بہت سارے کیس ہیں اور ایسے عجیب و غریب کیس ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کن پر گفتگو کی جائے اور کن پر نہ کی جائے. صدف نامی ایک خاتون کا ذکر ہو رہا تھا. صدف نامی ایک خاتون جنہوں نے پہلے نعیم نامی شخص کے ساتھ شادی کی, اس کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی, اور پھر شادی کی اجاز سے آپ کے ساتھ, اور پھر پتہ لگا کہ جن کے پاس وہ کیس کروانے گئی ہیں ایڈوکیٹ صاحب کے پاس, اب وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اجاز صاحب کو مروا دیا. یہ کیا کہانی ہے؟ اچھا بڑے نا عجیب و غریب, واقعی آپ کی بات صحیح ہے, بڑے عجیب و غریب کیس سامنے آتے ہیں. سم ٹائم ہم لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ مطلب واقعی ایسا ہو رہا ہے. یہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو یہ یقین کرنا آسان ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی وہاں پر ہوتے ہو نا, لیکن جب آپ کسی کو بتاتے ہو انہوں نے کہنا ہے کہانی لگتی ہے, یہ تو کہانیاں بناتے ہیں. یہ صدف نامی خاتون ہے, کوٹ عبد المالک کی یہ رہائشی تھی. اس کی شادی ہوتی ہے نعیم نامی بندے کے ساتھ, جو کہ ایک بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا, مہذب لوگ تھے, پورا محلہ ان کی گواہی دیتا ہے. اس خاتون کی 5 بیٹیاں, جوان بیٹیاں,
اچھا جوان بیٹیاں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 5 بیٹیاں ہوئی ہیں تو پہلی دوسری تو جوان ہوگی نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بیٹا دیتی ہے, بیٹیاں بھی ہوگی بیٹا بھی ہو گیا, اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کی جو 40 کے قریب اس کی عمر ہے, اور اس کے گھر کے نیچے دکان پہ آ جاتا ہے اجاز. اجاز کی عمر ہے اس ٹائم 20 سال. ٹھیک ہے, اب جی صدف کو اجاز پسند آ گیا, محبت ہو گئی ہے. پھر کیا ہوا, 5 بیٹیاں ہیں تو پھر کیا ہوا, 4 ماہ کا بیٹا ہے تو پسند آ گیا, محبت ہو گئی ہے, اس کے ساتھ تعلقات بن گئے. اجاز کو رونا روتی ہے کہ بھئی میرا تو شوہر دنیا کا بدترین بندہ ہے, گندا ترین بندہ ہے, کوئی کام نہیں کرتا, میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, بڑا غلیظ آدمی ہے. اجاز 20 سال کا لڑکا, محبت تو ہوگی تو پھر محبت تو اندھی ہے, چاہے وہ 40 سال کی خاتون ہو سامنے, چاہے 60 سال کی ہو, بھئی محبت ہوگی. اس نے تو کہنا کہ وہ تو ولن ہے, وہ تو میری محبت کے اوپر ظلم کر رہا ہے, میں کیسے برداشت کروں. وہ کہتا ہے میں تو تمہاری جان چھڑوا دوں گا, اس سے کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کو تسلیاں دیتا ہے, کہتے تم میرے شوہر کو راستے سے ہٹاؤ. اچھا, اعجاز کو کہتے میرے شوہر کو راستے سے ہٹاؤ. وہ اندھا ہوا ہوتا ہے, اس کو صدف چاہیے ہوتی ہے, وہ جا کے اعجاز کو فائر مار دیتا ہے. وہ لگ جاتا ہے اس کی ٹانگ پر. نعیم کو فائر مارتا ہے, نعیم بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اعجاز صدف کی باتوں میں آتا ہے, بچ جاتا ہے, دونوں نکل جاتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں. اغوا کا مقدمہ جیسے ہوتا ہے کہ جی ہماری بیوی بیٹی بہن نکل گئی گھر سے, وہ ہوا کیا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے یہ بیان دینے کے لیے آتی ہے, پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کا شوہر جو نعیم ہے, جس کو گولی لگتی ہے, وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا. 4 ماہ کا بچہ ہے, بیٹا اکلوتا بیٹا. وہ کہتا ہے بیٹے کو دودھ پلا. وہ کہتی دور, میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ماں کہہ رہی ہے میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے. خیر خلا ہو جاتی ہے باقاعدہ طور پر, خلا کی عدت بھی پوری نہیں کرتی, اجاز کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے. وہ شریف بندہ تھا, اسکول ٹیچر تھا, وہ سارا کچھ وہاں سے سمیٹتا ہے, وہ شہر ہی چھوڑ گیا. اچھا, وہ وہاں سے ختم کر گیا سب. نعیم کی بات کری. ہاں میں نعیم کی بات کری. وہ شریف بندہ تھا, وہ یہ ذلت برداشت ہی نہیں کر سکا. اس نے اپنی بیٹیاں سنبھالی, بیٹا اٹھایا, وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے شہر چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ اجاز کے ساتھ آ گئی. اب اجاز کے ساتھ تو سنسیئر رہ نا, تو نے 5 بچیوں کو چھوڑا, تو نے اپنے بیٹے کو چھوڑا جو کہ گود میں, جس کو سب سے زیادہ تیری ضرورت تھی, تو نے اس ٹائم پہ اس کو چھوڑا, تو نے اپنے شوہر کو چھوڑا. اب اجاز کے لیے چھوڑا تو اجاز کے ساتھ تو نبھا. اب اجاز اپنی ماں کو بتاتا ہے, ماں تو کہتی ہے کہ یہ تو گندی عورت ہے, میں نے تو اس کو رکھنا ہی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ماں کا غصہ بجا تھا, بڑا بیٹا تھا ماں کا, 3 بیٹے ہیں ان کے, اور یہ بڑا لاڈلا بیٹا تھا اجاز ان کا. وہ کہتی ہے تو نے میرے ساتھ بڑی بیٹا زیادتی کی ہے. وہ اپنے بیٹے کو, وہ ماں جو غصہ گالم گلوچ وہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے بیٹا تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. خیر اجاز صدف کو لے کے کچھ عرصہ باہر رہتا ہے, کہیں اور گھر لیتا ہے اور رکھتا ہے. پھر ماں کو کہتا ہے کہ مطلب لڑائی جھگڑے ہیں, کچ کچ ہے, میں افورڈ نہیں کر پاتا, اتنے وسائل نہیں ہیں. ماں کہتی ہے لے آ, میرا بیٹا تو میرے سامنے رہے گا, تو میرا بیٹا ہے تو آ جا. اب یہ لڑکی جو صدف ہے, خاتون عورت ہے, سوری لڑکی تو نہیں ہے, یہ کوئی ٹین ایج میں تو نہیں ہے. یہ عورت جو ہے یہ ایک سوٹ میں آتی ہے, اس کی اجاز جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ پوری کرتا ہے. ان کے گھر 2 بچے ہوئے اجاز میں سے, 6 بچے پیچھے چھوڑے. اب اجاز میں سے 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہو گئے. اب اجاز اس کو گاڑی لے کر دیتا ہے, اس کو شاپنگ کرواتا ہے, اس کو کھانے کھلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. 4-5 سال گزرتے ہیں, اس کو پہلے بچوں کی یاد آ جاتی ہے. ایک وکیل کراتی ہے, کہتی ہے کہ میں نے نا بچوں سے ملنا, میری ملاقات کرواؤ. سلمان نام ہے اس وکیل کا. وکیل کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وکیل نے تو اس کو بچوں سے ملوانا تھا, تو وہ کیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے کر, تیرا حق ہے, مطلب تیری ممتا جاگ ہی گئی ہے بھائی, تو ٹھیک ہے کر. وہ وکیل کے ساتھ اس کے تعلقات بنتے, وکیل کو کہتی ہے یہ تو گندا بندہ ہے اجاز, تو جو نعیم تھا وہی اجاز ہے. اس نے کہا یہ تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے, میں نے تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی اس کے ساتھ شادی کر کے. یہ اس مرد کے بارے میں بات کر رہی ہے جو اپنے گھر والوں کے خلاف گیا, جس نے اس کے پہلے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی. وہ جو بھی قانونی کارروائی تھی, 4-5 ماہ رہ کر بھی آیا جیل میں اجاز اس کے لیے. اس کے بعد ان کا نکاح وغیرہ ہوا, صلح ہوگی, چیزیں سیٹل ہو گئی. اس بندے کے بارے میں پھر یہ تیسرے بندے سے بات کر رہی ہے. اب یہ جو وکیل ہے یہ ان کے گھر میں آ کے بڑے روب سے بیٹھتا تھا, اجاز کو گالیاں نکالتا تھا. اجاز اس کی محبت میں اتنا اندھا تھا کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. اجاز کے پیسوں پر عیاشی کرتی تھی, لاہور آ کر کیفیز میں جا رہی ہے, مالز میں جا رہی ہے, شاپنگ کر رہی ہے, خود بھی کر رہی ہے, اپنے وہ وکیل دوست کو بھی کروا رہی ہے, سب کچھ کروا. اب اس کو تھا کہ بھائی میں وکیل ہوں, میں تو ایک ظاہر ہے میرے پاس پاور ہے, مجھے کسی نے کیا کہنا ہے, کچھ ہو بھی گیا کیا ہی کہنا ہے. اب اس کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے, اجاز کو مار, ہم دونوں شادی کریں, کیا کرنا ہے, میں ان بچوں کو کیا سنبھالوں گی اور کیا کروں گی, اس کو نکال میرے راستے سے, میری زندگی سے نکال اس کو.
وہ اس کے پاس تھوڑی پاور ہے, وہ تو اس چیز کا استعمال کرتا ہے, پلان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ عرصہ اپنے سسرال میں رہی, اس نے ساس کو بھی پھر جو ذلیل کیا, جو پھر اس نے وہاں پر مسائل کھڑے کیے, اجاز اس کو لے کر پھر علیحدہ ہو گیا. اچھا. یہ اب علیحدہ رہ رہی تھی اجاز کے ساتھ. ٹھیک ہے. ماں کو نہیں ملنے دیتی تھی, کہتی تھی نہیں ملنا, فون پر بات نہیں کرنی ماں سے. وہ کسی اور فون سے ماں کو فون کرتا تھا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا جب مجھے کسی اور فون سے کسی اور نمبر سے کال کرتا تھا, میرے دل کو کچھ ہوتا تھا کہ یہ ڈائن نے میرا بیٹا ہی میرے سے چھین لیا. وہ کہتی ہے ہر جہاں پر جاتی تھی محلے دار کہتے تھے تیری تے نو جڑی بڑی عیاش ہے گئی ہے, تیرے تے پتر دے گھروں لڑائی دی آوازاں آندیاں نے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب جس دن اس نے منصوبہ بنایا اجاز کو راستے سے ہٹانے کا, اس دن ماں کو تو نہیں پتا, وہ تو علیحدہ گھر میں رہتی ہے, ماں کو بے چینی شروع ہو گئی. ٹھیک. ماں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. چھوٹے بیٹے کو اپنے کہتی ہے کہ مینوں اجاز دے گھر لے کے چلو. کہتا ہے صبح دا ٹائم ہے, بہ جا امی, چلے جاواں گے. اس نے کہا تو مجھے ابھی لے کر جا. ٹھیک. میرے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہو جانا ہے, میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. وہ ماں کی ایک بے چینی ظاہر ہے, وہ آپ کا سمجھ میں آتی ہے کہ ماؤں کو پتہ لگ جائے تو ان کی اولاد مشکل میں ہے. وہ جیسی جاتی ہے ماں کے سامنے, بیٹے کے سامنے گیٹ پر کھڑا, وہ اپنے بچوں کو اسکول لے کر جا رہا تھا, اور اس ٹائم پر اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی, اور اس بار یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اندھا دھند گولیاں ماری اس کو, اندھا دھند. وہ وہاں پر گرا ہوا ہے, صدف پاس کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دیکھ رہی ہے تماشا. اس کی ماں نے کہا تو چڑیل ہے, تو ڈائن ہے, تو میرے پتر نو کھا گئی, تو میرے پتر نال کیوں کرائی ہوں. مطلب وہ ماں اس کی تاری ہاتھ رکھ کے اس نے کہا تو میرے بچے نو کھا گئی. مطلب وہ ماں تو کوما میں سکتے میں چلی گئی نا, کہ بھائی میں آنکھوں کے سامنے بیٹا چلا گیا, جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا. وہ ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی. بھائی کہہ رہا بھابھی آپ نے یہ کیا کیا, اپنے ملازم کو کہہ رہے میرے لیے کھانا بنا, کھانا بنا, ہاں وہ کہہ رہے کھانا بنا, ناشتہ لیا میرے لیے. اس کی ماں تو اس ٹائم اس کنڈیشن میں نہیں تھی. پولیس کو بلایا گیا, پولیس ساری چیزیں اس نے پولیس کے سامنے اپنا جو بیان دیا اس نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی میں نے مروایا, میں نے کیا, یہ بالکل میں نے کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بات کی یقین دہانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح باہر آ جائے گی. اور یہ یقین دہانی کس نے دلائی ہے؟ وہ دوست نے اس نے کہا میں آپ پہ کرا لا, کیونکہ وہ قانونی پیچیدگیاں جانتا ہے, اس کو پتہ. اب اس نے کیا گیم کھیلی ہے, اب اس نے بچوں کو اپنے پاس رکھا ہے. ٹھیک ہے. 6 بچوں کو چھوڑ کر آئی ہے, 2 بچوں کے ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر تو عشق کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. تو یہ مطلب 40 سال کی عمر میں محبت ہی نہیں ملی, سچا پیار ہی نہیں ملا. 6 بچے اس میں سے پیدا کر لیے, 2 بچے اس میں سے پیدا کر لیے, ابھی سچا پیار نہیں ملا, ابھی بھی سچے پیار کی تلاش جاری ہے. اب اس نے بچے اپنے پاس رکھے ہیں. اب دادی کا اور جو اس کا چچا ہے بچوں کا, ان کا مطالبہ ہے کہ بھائی ہمارے بیٹے کی وہ اولاد ہے, یہ تو پہلے بھی اپنے 6 بچے چھوڑ کر آئی ہے, اس کو بچوں سے کوئی محبت نہیں ہے, نہ اس کے اندر اتنی کوئی مامتا ہے. یہ ہم لوگوں کے سامنے یہ ڈرامے کر رہی ہے صرف اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے, کہ ظاہر ہے بچوں کی وجہ سے شاید اس کو ریلیف مل جائے. ہمارے بچے ہمارے حوالے کیے جائیں, جب تک ہم لوگ صبر سے نہیں بیٹھیں گے, جب تک ہمارے بیٹے کو انصاف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ماں کا مطالبہ جو کہ بجائے, دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو یہ ابھی صدف گرفتار ہوئی ہے, گرفتار ہے ابھی ضمانت پہ؟ نہیں گرفتار ہے. اچھا گرفتار ہے. ہاں, جیل میں بچے پاس رکھنے کا مطالبہ کیا نا, جیل میں بچے اس کے پاس ہے. بچے 6-4 سال کی عمر کے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ماں کے حوالے کیے. لیکن اب دیکھیں ابھی بچے واپس ان کے دادکوں کو ملتے ہیں, بچے صدف کے پاس رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن ایک تو سوال یہاں پر صدف چھوڑ گئی کہ سچی محبت اس کو نہیں ملی. اور وہ جو اس کا دوست تھا وہ گرفتار, دوست بھی گرفتار ہو گیا. اچھا اسی طرح جس طرح یہ ابھی آپ نے مجھے سچی محبت والا کیس سنایا, ایک اور کیس پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ٹک ٹاکر خاتون اور شوہر اس کا ٹک ٹاک بناتے تھے, ان کی بھی عمر غالباً 42 سال کی عمر تھی خاتون کی. وہ بھی کچھ اسی طرح کی اسٹوری ہے, کہ ذرا بتائیے گا کیا وہ اسٹوری. اچھا اب ہنسی تو آتی ہے, ظاہر ہے. آپ دیکھیں نا, میں نے پہلی بات یہ کی نا کہ بہت ساری اسٹوریز ایسی ہیں کہ جن پہ یقین ہی نہیں آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید. اچھا سننے والے, میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا, سننے والے کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں, یہ من گھڑت کہانی ہے. بھائی کہانیاں نہیں ہے, یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ بجائے اس کو کہانی سمجھیں گے, اسے سبق حاصل کریں. یہ بندہ ہے, اس کے 6 بچے ہیں, مظہر نام ہے اس کا, اس کے 6 بچے ہیں. بڑی جو بیٹی ہے اس کی شادی شدہ ہے, اور یہ نانا بھی بن گیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب بیوی کی میں آپ کو اس کی فوٹو دوں گی, ساتھ چلائیے. ٹھیک ہے. ٹک ٹاک بناتے ہیں میاں بیوی ٹک ٹاک بناتے ہیں. کلثوم اس کی بیوی کا نام ہے, اس کی 42 سال آلموسٹ عمر ہے. ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پر. ٹک ٹاک پر 2 لڑکے ہیں, ایک کا نام اسد ہے, ایک کا نام وسیم ہے, جڑاں والا سے ان کا تعلق ہے. وہ اس خاتون کو میسج کرتے ہیں ٹک ٹاک پر ہی.
وہ اس کو ظاہر ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مظہر کو میں نے پوچھا کہ بھائی تینوں نہیں سی پتا تیری بیوی نو کوئی میسج کر رہے. اس نے کہا میری بیوی نے مجھے بتایا تھا فین ہو سکتے ہیں ٹک ٹاکرز کے فین ہوتے ہیں. ملین فالوورز نہیں تھے کہ وہ فین والی بات ہے, بس نارمل ایک رینڈم ٹک ٹاک جیسے میاں بیوی خوشی خوشی میں بنا لیتے ہیں پھر اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں نا آج کل کے سوشل میڈیا کا دور ہے. خیر وہ اس کو میسج کرتے تو یہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے تو نا ان سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے. کہتا کیا نقصان؟ کہتی وہ نا مجھے بلا رہے ہیں. اس نے کہا تم پاگل ہو, کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ تو میں نے مطلب چھوڑ دو, پھر کیا ہوا میسج کر رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ میں میسیجز کا جواب بھی دے رہی ہوں. اچھا یہ نہیں بتایا کہ میں گپے مارتی ہوں ان کے ساتھ. بس یہ بتایا مظہر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, سوری مجھے ایسے ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سچویشن ہم نے دیکھی ہوتی ہے. اس نے کہا مظہر نے تم پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی, ان کے ساتھ رابطے میں تھی. کہتی مظہر دیکھو, اچھا پھر کچھ دن گزرتے ہیں, مظہر کو کہتی ہے مظہر دیکھو ان کے پاس پیسہ ہے, وہ ہمیں پیسہ دیں گے ہمارے حالات بدل جائیں گے. دیکھیں یہ کسی بھی خاتون کو ٹریپ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر آپ اس کو اس طرح کی گاڑیاں, گھر یا اپنا لائف سٹائل اس طرح کا دکھاؤ کہ بھائی وہ متاثر ہو آپ سے. اب یہ جس طرح کے گھر سے تعلق تھا ان کا, یا جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا, یا جس ڈریسنگ میں جو گیٹ اپ تھا ان کا, اسے بظاہر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑی مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, بلکہ لوئر کلاس فیملی سے ان کا تعلق تھا. اور بس ویڈیوز بناتے, سب بناتے ہیں, ویڈیوز بنانا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خیر اس کے خلاف نہیں ہوں میں. اچھا اب نا شوہر کہتا ہے کہ تم نے تو جواب نہیں دیا نا, تو تم, وہ بیچارہ شریف بندہ, اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم نے پیسوں کا کیا کرنا ہے, کلثوم تم چھوڑو پیسوں کو. اچھا جی, کلثوم تو ٹریپ ہو چکی تھی, اس کو تو وہ آگے بھائی لڑکے نظر آ رہے تھے, وسیم اور اسد نظر آ رہے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کلثوم ایک دن نا غائب ہو جاتی ہے, بیٹی کو لے کر جاتی ہے اپنے ساتھ لاری اڈے, بیٹی کو وہاں پر چھوڑتی ہے. وہ دونوں لڑکے لاری اڈے میں گاڑی پر موجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ماں بیٹھ رہی ہے. بیٹی کو لاوارسوں کی طرح لاری اڈے پہ چھوڑ کر نکل گئی. بیٹی کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 11 سال. مطلب آپ اتنے اندھے ہو جاتے ہو عشق میں, محبت میں, آپ کی آنکھوں پر ایسی, یار میں کہتی ہوں ماں نہیں ایسی ہو سکتی. کچھ بھی ہو جائے, محبت ہو, جو کچھ بھی ہو, بٹ ماں نہیں ہو سکتی ایسی. میں خود ایک ماں ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی ماں تو ہو ہی نہیں سکتی نا ایسے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ بیٹی کو, مطلب بیٹی کو اغوا ہو سکتی تھی, بیٹی سے کچھ برا ہو سکتا تھا, بیٹی ٹکڑوں میں مل سکتی تھی, روز خبریں سنتے ہیں ہم لوگ. وہ چھوڑ کے نکل گئی. بیٹی کی قسمت اچھی تھی, بیٹی 2.5 سے 3 گھنٹے بعد اس کو گھر کا پتا تھا, وہ گھر آ گئی. ابا نے پوچھا امی کدھر ہے, اس نے کہا امی تو 2 آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ابو چلی گئی ہے. باپ نے جن فوری طور پر FIR کروائی, میری بیوی اغوا ہو گئی ہے. وہ 42 سال کی خاتون جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پولیس نے 1 مہینے کے اندر جو ہے ان کی لوکیشن ٹریس کی, یہ سب کچھ کیا. جڑا والا کی اس کی لوکیشن ہے, یہ لوگ وہاں پر پہنچے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ریڈ کی. کلثوم وہاں پر موجود تھی, وہی دونوں لڑکوں کے ساتھ. پولیس نے نا وہ اتنی کوئی خاص کاروائی اس لیے یہ نہیں کی کیونکہ خاتون خود گئی تھی, اپنی مرضی سے گئی تھی. ان لڑکوں نے کہا کہ بھیا ہمارے ساتھ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے. وہ تقریباً 1-1.5 ماہ ان کے ساتھ رہی. پولیس نے پوچھا بیبی تو جانا ہے اپنے بندے دے نال, شوہر دے نال جانا ہے؟ انہیں چل پڑی. اس نے کہا چلیں. شوہر کے ساتھ واپس آ گئی. 1-1.5 ماہ رہی, ریڈ ہوئی, ڈیٹا نکلا, لوکیشن آئی, وہ واپس آ گئی. شوہر نے اس کو واپس رکھ لیا. واپس رکھنے کے بعد ٹک ٹاک پھر شروع کر دی, ویڈیوز پھر بنانی شروع کر دی. اچھا میں نے اسے سوال کیا, میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے دوبارہ ویڈیوز, ایک سوشل میڈیا کی ایپ ہے, اس سے آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے, اس سے آپ کی بیوی جو ہے آپ لوگوں کو چھوڑ کر گئی, اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی, آپ کو چھوڑ کے آپ پھر بھی. اس نے کہا جی میں ذرا خوشی دوستانہ ماحول چاہتا تھا. یہ کیسا دوستانہ ماحول ہے؟ آپ کی عقل کے گھاس چرنے گئی ہوئی ہے, یہ کیسے دوستانہ ماحول ہے کہ ویڈیوز بنا کر ہی آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے یا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو. اس نے, میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے, آپ دوبارہ ویڈیوز بنانے. اچھا اب یہ خاتون کام کر رہی تھی ایک گھر میں, ٹھیک ہے, تقریباً 2-2.5 ماہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہر نے کہا اب تو میری بیوی ظاہر ہے میں وہاں سے اس طریقے سے لے کر آیا ہوں, اب تو یہ کہیں نہیں جائے گی. 2 ماہ بعد جہاں پہ کام کرتی تھی وہاں سے پھر فرار ہو گئی. دوبارہ انہیں کے ساتھ جڑا والا, ہاں جڑا والا چلی. چسکا جو ہوتا ہے نا, یا ہوس جو ہوتی ہے, وہ پھر گھر نہیں بساتی, پھر وہ اجاڑ آتا ہے اس گھر میں, وہ پھر گھر کبھی نہیں بستے. جب عورت ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر قدم نکال لینا, بس پھر وہ ختم ہے. پھر وہ کبھی بھی 4 دیواری کی عزت کو اگر ڈھونڈے یا وہ کہے کہ مجھے عزت ملے گی, ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ خوار ہوتی ہے, وہ رسوا ہوتی ہے, دوبارہ چلے گی. اب شوہر کو 4 دن بعد فون کیا آتا ہے, بڈھی تلاش نہ کری, بڈھی تیری ساڈے کول ہے.
2 مہینے ਸਾਡੇ ਕੋਲ رہے گی, 2 مہینے تیرے کول رہے گی. کہ بھائی ان کی مرضی ہے نا, ایک خاتون اپنی مرضی سے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اس نے کہا ہوں تو پولیس کول نہیں جانا, وہ ਸਾਡੇ کول ہے, 2 مہینے تک آ جائے گی. اور وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر سنتا ہے ان کی باتیں, شوہر ان کی باتیں سنتا ہے, بیوی کا انتظار کرتا ہے واپس آنے کا. اچھا آپ 2 مہینے, سیریسلی آپ پورا سنیے گا, شوہر کی اسٹیٹمنٹ سنیے گا نا. ٹھیک ہے. اب 2 مہینے گزرنے کا شوہر انتظار کرتا ہے, بیوی آ جاتی ہے, شوہر واپس جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر ان کے پاس. 1.5 کو ماں گزرتا, کہتا ہے میں بیوی نو لے آواں بیوی نو. واپس جاتا ہے, وہ اس کو بڑا مارتے ہیں, اس کی داڑھی کاٹ دیتے ہیں, اس کو بڑا مارتے ہیں, کہتے تیرے بچیاں نو جانو مار دیں گے, دفع ہو جا اتھوں. صحیح. اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. 4 دن بعد بیوی آ جاتی ہے, انہوں نے کہا تو جا بھیج دیں گے. وہ واپس آ جائے 4 دن بعد, وہ شوہر پھر رکھ لیتے, اس نے رکھ لیا. تیسری بار بیوی پھر چلی گئی, 3 بار. اب تیسری بار بیوی جو ہے وہ جا چکی ہے, اس کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ نانی بن چکی ہے, وہ نانی ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر ان کے پاس ہے, وہ کہتی ہے جی میری ویڈیوز بنائی ہیں, مجھے بلیک میل کرتے ہیں. بھائی کیا بلیک میل کرتے ہیں؟ تمہارا شوہر کو ہر چیز کا پتہ ہے جی, ساری دنیا کو پتہ لگ گیا, تمہارا شوہر میڈیا پر آ گیا, اس نے کھل کر ہر بات بتا دی. کیا بلیک میلنگ؟ ابھی مطلب اس سے زیادہ کیا رسوا ہوگی, اس سے زیادہ کیا ذلیل ہوگی, اس سے زیادہ کیا بدنامی ہوگی؟ اپنی بیٹیوں کی بھی زندگی تباہ کی, اپنی بھی زندگی تباہ کی. اب اس کا بیٹا ہے, اس کی عمر 11 سے 12 سال کی ہے. صحیح. اس کا بیٹا کہتا ہے مجھے آپ ہی, میں نا باہر جاتے ہوئے ڈرتا ہوں. محلے دار میرے سے پوچھتے ہیں ماں کدھر ہے تمہاری, آپ ہی میں بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہوں. یقین کریں اس کے یہ جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کو ختم کر دیتے ہیں. وہ بیٹا اتنا معصوم, وہ اتنا خوبصورت بیٹا, کہتا ہے میں نے کہا بیٹا جو مائیں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار آپ کو چھوڑ, پتہ نہیں مستقبل میں کتنی بار جائیں گی, بیٹا آپ بھول جاؤ اپنی والدہ. وہ کہتا ہے ہم اپنی ماں کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں, ہمیں ہماری ماں چاہیے, ہماری جان سانسیں سب کچھ قربان میں. نے اس کے شوہر کو کہا, میں کہا بھائی صاحب ٹک ٹاک کر ہو تسی, میں کہا چھڑ دو بیوی نو. مطلب میں نے کہا کیا ہو گیا, آپ چھوڑ دیں اپنی بیوی کو, کیا ہی کرنا ہے, دوبارہ شادی کر لیں اگر اتنی آپ کو محبت چاہیے کسی خاتون سے. اس نے کہا وہ تو میری جان ہے ابھی بھی, ہاں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ ہے کیس بڑا سینسیٹیو. مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہو, بے حس ہو جاتے ہو. میں اس کے شوہر کو فرق نہیں پڑا, یہ دنیا کی وہ آخری عورت ہے, عورت آخری تو نہیں ہے. مطلب آپ اگر اتنے اچھے ہو کہ آپ 3 بار اپنی بیوی جاتی ہے, 2 مہینے رہتی ہے, پھر اس کے گھر سے ایک نوٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے وہ کسی سے لکھوایا تھا, اس پر وہ لکھا ہے کہ مظہر یہ لوگ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, یہ مجھے بڑا بلیک میل کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہے 2 مہینے میرے پاس 2 مہینے اپنے شوہر کے پاس. اب شوہر کیوں سامنے آیا, شوہر پولیس کے پاس گیا, اس نے کہا کہ تیسری بار گیا کہ بھائی اب اس کی جو بیٹی ہے 16 سال کی, وہ کہتے ہیں اب اپنی بیٹی پیش کرو. ماں کو پچھلے 1 سال کے عرصے میں وہ وقفے سے بلاتے ہیں, اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ اس کی بیٹی ہے, ظاہر ماں نے بتایا تو میرے کتنے بچے ہیں, وہ کہتا ہے اپنی بیٹی پیش کرو. اب اس کی غیرت شاید جاگ جائے کہ میری بیٹی کی بات آ گئی. اب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹی, میں نے کہا کہتے ہیں ہم رشتہ کر لیتے ہیں تیری بیٹی کے ساتھ. ایسے لوگوں کے ساتھ, میں نے اس کو کہا بھائی تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کرے گا اپنی بیٹی کا جو تیری بیوی کا پچھلے 1 سال سے جنسی استحصال کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے گا. اب میں آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے وہ کر بھی دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی میری جان ہے, اور وہ کہتا ہے میری بیوی کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. بھائی وہ روٹی کو چوچی تھوڑی کہتی ہے, 6 بچے اس نے پیدا کیے ہیں, تمہارے گھر میں ایک عرصہ دراز رہی ہے, 40 سال پلس اس کی عمر ہے, تو اس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہیں نہ چاہ رہی ہے. عورت نہیں گھر سے جاتی. ابھی کلثوم کدھر ہے؟ اور ابھی تو کلثوم ان کے پاس ہی تھی, ابھی میرے آنے کے بعد آگے کیوں تو مجھے پتا نہیں ہے, ابھی ان کے پاس ہی تھی. ابھی وہ جڑا والے میں تھی. ہاں جی, ابھی وہ جڑا والا تھی صدر وسیم کے پاس. ابھی میرے جانے کے بعد وہ آ گئی ہے تو مجھے نہیں پتا. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر وہ بہن تم دیکھ رہی ہو تو میں تو تم سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ تم جن ویڈیوز کا ذکر کر رہی ہو اس سے زیادہ تم بدنام ہو چکی ہو. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے پاس ہو, تمہارے بچے ظاہر ہے وہ شوہر جو ہے وہ ماں والا بھی کام کر رہا ہے, کھانے بھی بنا رہا ہے, برتن بھی دھو رہا ہے, بچوں کی کفالت بھی کر رہا ہے, چھوٹی سی ایک اور بھی بچی ہے ان کی.
FIR دوبارہ کروائی اس نے؟ اب ظاہر ہے پولیس سے مدد تو وہ لے ہی رہا ہے، بٹ کوئی الفاظ نہیں ہوتے نا سم ٹائم آپ کے پاس ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ اس پر کیا تبصرہ کرو، آپ اس پہ کیا ڈسکشن کرو. یہ تو وہ کیس ہے جو ایز اٹ از میں نے کور کیا، میں نے آپ کو بتا دیا، بٹ اس پر میں کیا ذاتی رائے آپ کو دوں. بطور خاتون، بطور ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں ایسی نہیں ہوتی. یہ مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے ہوتی بھی ہوں، لوگوں کو لگتا ہو کہ ہوتی، معاشرے میں ہوتی بھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوتی. ایک ماں جب اسپیشلی بیٹیوں کی ماں ہوتی ہے نا، اس کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. جو کہانی آپ نے سنائی ہے، میرے سوال ختم ہو گئے ہیں کہ میں سوال کیا کروں اس میرے کہانی کے آپ اوپر. سوال کرنا ہے نا، میرے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو بس یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسی سوسائٹی میں ہم لوگ پروان چڑھ رہے ہیں. ہماری آنے والی نسل اس سوسائٹی میں پروان چڑھ رہی ہے جہاں پر بہت غلاظت ہے. اور یہ ٹک ٹاک کا مس یوز. ٹک ٹاک بھائی مس یوز آپ اس کا خود بناتے ہو نا. ایک بار آپ کی بیوی ٹریپ ہوگی تو آپ دوسری بار کیوں بنا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ایک مثال ہے، پتہ نہیں چھاچھ کا جلا پانی بھی دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک سم تھنگ لائک دس. تو مطلب آپ کو ایک چیز نقصان پہنچا رہی ہے، آپ اس کو چھوڑو. گھر سے بڑھ کر تو نہیں ہے ویڈیوز، آپ کے تعلق سے بڑھ کر تو نہیں ہے، آپ کے رشتے سے بڑھ کر تو نہیں ہے. دفع کرو. ٹک ٹاک آپ کو پیسے دے رہا ہے، ٹک ٹاک آپ کی زندگی اچھی کر رہا ہے، ٹک ٹاک آپ کے لمحوں کو خوشگوار کر رہا ہے، نہیں کر رہا. ٹک ٹاک آپ دونوں کے گھر کو اجاڑ رہا ہے. آپ چھوڑ دو اس کو، کوئی اور ایپ پہ چلے جاتے، ختم کر دیتے، نمبر بند کر دیتے، کیا ہی ہو جاتا. بٹ جب آپ خود چاہ رہے ہوتے ہو نا تو پھر سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ اس پہ نمبر چینج کرو. شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے موبائل بھی لے لیا سب کچھ، لیکن بیوی خود چاہ رہی تھی نا، تو وہ آپ کوئی نہ کوئی راستے جو ہے نکال ہی لیتے ہو پھر منزل تک پہنچنے کے لیے. فیمس ہونے کا شوق بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو. یہ فیمس والی بات نہیں تھی. اس میں فیمس ہونے پہ ان لڑکوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں ٹک ٹاک کی یوز کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹک ٹاک پہ فیمس ہونے کا شوق ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پر جو غیرت مند لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، وہ جب ان کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہماری فیملی کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے، تو وہ کیوں ہوں گے؟ وہ کہیں اور دفع ہو جائیں گے. وہ ایسے ایپ پر مسلسل نہیں رہیں گے. ہے نہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، یہ سارے واقعات ویسے تو حقیقت سے بہت دور لگتے ہیں، لیکن یہ وہ جرائم ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں ہو رہے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اپنے ہوسٹ محمد اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.